बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। आज कौमी असम्बली में एक बड़ी अहम करारदाद मंजूर हुई और उस करारदाद के नतीजे में ये चीज़ सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल नहीं करें। करारदाद में 3 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा जो है वो किया गया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कि PTI के स्पोक्समैन हैं, वो ये कहते हैं कि करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ख़त्म होते नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ ने रुजू कर लिया है। असद कैसर साहब एक ऑफर के साथ सामने आए हैं। ऑफर कितनी वैलिड है इसके ऊपर भी बात करेंगे। वो कहते हैं जी कि PTI इंतखाबात की मुद्दत में एक बार तौसी के लिए आईनी तरमीम करने को भी तैयार है। बड़ी ऑफर है, मटेरियलाइज हो सकती है या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिला जी। 8 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर हुई हैं, लेकिन वकील साहब मुतालबा कुछ और कर रहे थे कि खान साहब जो हैं उनको ईद तक तौसी दी जाए। उस पर भी एक मुकालमा जो है वो हुआ है, उस पर भी हम करेंगे बात। मस्जिद अक्सा पर हमला इंतहाई अफसोसनाक। यकीनन इस्राइली फोर्सेस ने वहाँ पर धावा बोला है जी। गजा पर रॉकेट हमला हुआ है, 350 फ़लस्तीनी गिरफ्तार हुए हैं और 12 ज़ख्मी भी हुए हैं। इस पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है मुस्लिम मालिक की जानिब से, इस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल जी? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये अब करारदाद मंजूर हो गई तो क्या समझा जाए कि जो अदालती फैसला था अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं खत्म होते। देखिए, गुजारिश ये है कि आज जिस मंजरनामे के सामने हम, या जो मंजरनामा हमारे सामने है, उस पर अगर आप ज़रा थोड़ा सा तफसील से गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अब वो सारी लड़ाई जो पहले PDM और इमरान खान के दरमियान थी, जो पहले नून लीग और इमरान खान और PTI के दरमियान थी, वो सारी लड़ाई अब आला अदलिया और पार्लियामेंट के बीच हो गई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था दोनों तरफ से। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ना सिर्फ ये कि कोई कोशिश नहीं हो रही है, मुझे फौरी तौर पर ये ऊँट किसी करवट बैठता भी दिखाई नहीं दे रहा। ख्याल ये था कि नज़रिया ज़रूरत जो है वो दफन हो चुका है, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि उसका दूसरा जन्म जो है वो हो गया है और ये पहले वाले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। वो खान साहब कहते थे ना, मैं हुकूमत में तो ख़तरनाक हूँ ही, मैं हुकूमत से निकलूँगा तो और ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से नज़रिया ज़रूरत जो है ये अपनी तमाम तर ख़तरनाकी के साथ इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, हाँ। हमारी कोशिश ये थी हमेशा से कि हम आला अदलिया के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में ना जाए, और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं और जिस किस्म के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात करने की अब ज़रूरत है। देखिए, जो रेजोल्यूशन पास हुई है इसकी बात करने से पहले हम ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब ये फैसला हुआ था कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव्स अलग हो जाएंगी, याद है आपको? कितनी तगो-दौ के बाद, कितनी लंबी तवील स्ट्रगल के बाद ये फैसला हुआ था टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। बड़ा इसको सेलिब्रेट किया गया था कि जी कमाल हो गई है ये। मगर अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा फैसला जो है वो कहीं ज़मीन बोस हुआ हुआ या कहीं मिट्टी में मिला हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कि अदालत चाह रही है हुकूमत भी चलाना। और ये अमल जो है इसका आगाज़ चौधरी साहब जो थे, जिनके लिए तहरीक चली थी पूरी कौमी सतह के ऊपर, इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके दौर में हो गया था और फिर इसको फ़रोग और जो अरूज मिलता रहा है जो दिन गुजरते गए हैं, और अब ये अपनी पीक पर है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए, साकिब निसार साहब ने उससे ज़्यादा खौफनाक फैसले किए, गुलजार साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और पहुँचते पहुँचते बात अब फ़तेह मोहम्मद उमर अता बंदयाल साहब तक आ गई है, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई कसर ना छोड़ के जाए। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त। मेरे ख्याल से हमें अदालत से ज़्यादा तवक्को रखनी चाहिए, पार्लियामेंटेरियन से भी, कि वो कुछ ऐसे फैसले करें या कुछ ऐसे प्रेसिडेंट छोड़ के जाएं कि आने वाले दिनों में उनके फैसलों की न सिर्फ तारीफ़ की जाए बल्कि प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। अच्छा बुखारी साहब, मुतालबा ये किया गया कि फुल कोर्ट में केस की समाअत की जाए करारदाद में 3 रुकनी बेंच की बजाय, तो आपको लगता है कि अब अदालत जो है इसके ऊपर गौर करेगी कि, या क्योंकि ये मसला है भाई ये तो अदालत ने उठा के पूरी बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया है मुतालबा। करारदाद मौजूद है इसके लिए, इसके जो मर्जी करारदाद करें आप, बंदयाल साहब ने नहीं करना कुछ भाई। वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 3 वो जजेस और 1 वो खुद। अच्छा, बट दैट्स इट। उनके नज़दीक इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं।
نہیں لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہاں لگا آپ کو کہ سپریم کورٹ ہے؟ ایک ایسا ایشو جس کے اوپر 9 ججز کا پینل خود چیف جسٹس صاحب نے بنایا، وہ اعتراضات اٹھتے اٹھتے 9 سے 7، 7 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3 رہ گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کامن سینس کی بات ہے بالکل، ایک بچے سے پوچھئے کہ ایک ایسی چیز جس کو 9 آدمی مل کے حل کر سکتے ہوں، کیا اس کو 3 آدمی حل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یوزلی اگر کوئی عام سرکمسٹانسز ہوتے تو بینچ تحلیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ نہیں، یہ جماعت ہی نہیں دوبارہ کی نا انہوں نے، ججز ریکیوز کر کے چلے گئے، انہوں نے تب ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کیا، ججز نے اعتراضاً اپنے آپ کو واپس لے لیا، انہوں نے تب ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کیا، ایک جج نے کہا میں باقی ججز کے فیصلے کے ساتھ ہوں، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے پھر ریکنسٹیٹیوٹ اچھا، نہیں یہ کیا۔ تو وہ ڈیولپمنٹس ہوگی نا جو پچھلے دنوں میں اتری ہیں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ قرارداد ہے، اس قرارداد کے آنے کے بعد کیا فرق پڑے گا؟ سپریم کورٹ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اس کا اظہار کر چکی ہے، اور جو ان کے طوطے ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب جیسے لوگ ہیں، باقی کی وضاحتیں وہ دے رہے ہیں اور باقی کی تعویلات وہ لے کے آ رہے ہیں۔ پرابلم ہے تو قراردادوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ختم ہوتے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئین کی روح کے مطابق اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوں، ان کو یقینی طور پر کوئی نہیں بدل سکتا، اور نہ کسی کو جرت کرنی چاہیے ان کو بدلنے کی۔ لیکن جو فیصلے نہ قانونی ہیں نہ آئینی ہیں، ان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ بخاری صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اصل مدعا جو ہے وہ کہیں اور رہ گیا، اب تو مسئلہ جورسڈکشن کا آ گیا کہ کس کے اختیار کہاں تک ہیں۔ کریکٹ، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین سے کہ یہ بنیادی خرابی ہوئی کہاں؟ پہلی خرابی ہوئی 183(4) پہ، جہاں پاناما کی بجائے اقامہ کے اوپر سزا دے کے آپ نے قانون اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، بالکل تمسخر اڑایا۔ وہ انٹرپریٹیشن کہیں نہیں تھی کہ ایک معاملے میں تو وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہیں، اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی پارٹی جو ہے اس کی سربراہی کر سکیں۔ دوسرا، ایک شخص ہے جس کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا توشہ خانہ پہ، اس کو تمام حقوق حاصل ہیں، اس کی مکمل طور پر پوری جوڈیشری پروٹیکشن کر رہی ہے، وہ کسی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کے اوپر بات ہم بعد میں کریں گے، میرے خیال سے ہم فوکس کریں ابھی فی الحال اس ریزولوشن کو۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، پہلا میں نے بتا دیا آپ کو واقعہ 183(4) کا، پھر اس کے بعد 63 کی جو تعویل ہے، جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے خاص طور سے جب مقصد تھا کہ حکومت جو ہے پرویز الہی صاحب کے سپرد کر دی جائے، اس وقت بھی آئین کا بول بالا کرنے کی بجائے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دس واز ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ بالکل ٹھیک بات ہے یہ، وہ چیزیں جو اس میں تھی ہی نہیں، وہ چیزیں جو آئین کی روح کے مطابق ہی نہیں ہے، ان کے اوپر اگر آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں گے اور ریڈیکیول کریں گے روایات کو، جمہوری بھی، قانونی بھی اور آئینی بھی، تو آپ کے بارے میں ریزسٹنس بھی بڑھے گی، اور آپ کی جو عظمت اور آپ کی جو شان ہے اس میں فرق بھی آئے گا۔ اچھا بخاری صاحب، ابھی انہوں نے رابطہ کر لیا ہے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے، اب ان کو لگ رہا ہے کہ پنجاب ایشو نہیں ہے، پنجاب میں تو ہو گیا فیصلہ۔ یہ تو ان کا خیال ہے نا، ایسا نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی کل انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے بلا لیا ہے اجلاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جس میں پوری آرمڈ فورسز کی لیڈرشپ جو ہے، ایلیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ موجود ہوں گے، جو سیاسی ایلیٹ ہے وہ بھی موجود ہوگی، تو اس میں نہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کو۔ دیکھیے، اس وقت حکومت کوئی فیصلہ یا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہ رہی جس کے اوپر کل کو کوئی بھی سٹیک ہولڈر کہے کہ جی ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے۔ میرے خیال سے اٹس اے ویری وائز موو۔ آج ریزولوشن پاس کرائی ہے، کل وہ اجلاس بھی یہی کہے گا، بالکل حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ مجھے توقع ہے، آئی کین بی پروون رانگ، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کی، جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں، جو ہماری سلامتی کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ اگر ان کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیشن ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال سے سپریم کورٹ کو بھی اپنی ضد ترک کر دینی چاہیے۔ یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ ان کے فیصلے صرف ایک شخص کو راضی خوش کرنے کے لیے اور اس کے بینیفٹ کے لیے ہیں۔ یہ تاثر بھی کسی صورت ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا جب ہم دوسرے سیگمنٹ میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی یہ جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے اس کے بعد چیزیں بدل سکتی ہیں، یا ججز جو ہیں وہ غور و فکر کر سکتے ہیں، یا نظر ثانی اس کو کہیں کہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر نظر ثانی میرے خیال سے اگر وہ مطالبہ جو ہر طرف سے اٹھ رہا ہے، اگر چیف جسٹس صاحب وہ مطالبہ مان لیں کہ فل کورٹ بنا دیں،
پھر جو بھی فیصلہ ہوگا کسی میں مجال نہیں ہے کہ اس سے انحراف کر جائے. صحیح ہے. سپریم کورٹ کی فل بینچ کے فیصلے پر مجھے بتائیے کیسے کوئی لفظ اٹھائے گا؟ جو مرضی فیصلہ کر دیں وہ اسی فیصلے کو میں کہہ رہا ہوں اسی فیصلے کو انڈورس کر دیں تب بھی سب کو ماننا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے یہ ضد کرنی ہے کہ اگر میں نے اس میں چوتھا بندہ داخل کیا نہیں تو یہ فیصلے کی نوعیت بدل جائے گی تو یہ بڑی زیادتی ہے. میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو. ہماری ان سے التجا ہے. اچھا بخاری صاحب یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک پر جانا اس وقت ضروری ہوتا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ آفر جو اسد کیسر صاحب کے تھرو پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. حالانکہ آپ شاید جو ہے اس کو کوئی خاص نہ سمجھے کیونکہ یو ٹرنز والا معاملہ رہتا ہے. تو اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتخابات کی مدت میں ایک بار توسیع کے لیے آئینی ترمیم بھی کرنے کو تیار ہے. یعنی یہاں آئین شکنی کرنا ٹھیک ہے. جی یہ اس کے اوپر بات کرنی ہے. یہاں 90 دن یاد نہیں ہے. مجھے پتا تھا آپ کا یہ موقف ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے آغاز کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ گھمبیر ہے اور کافی الجھا ہوا تو ہے, لیکن ایک آفر بھی اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے. اور اسد کیسر صاحب یہ آفر لے کے آئے پی ٹی آئی کی طرف سے, کتنی سیریس ہے یا نہیں میرے خیال میں بخاری صاحب اس کا خلاصہ کریں گے. بخاری صاحب یہ ایک آفر آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی مدت میں ایک بار توسیع کے لیے آئینی ترمیم بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے آپ وہ سیریسلی شاید اس کو لے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. یہ کیا کہا آپ نے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اس لیے کہ جو مجھے پتا ہے وہ تو یہ ہے کہ خان صاحب سے شروع ہو کے اور نیچے سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ٹیئر تک سب کہہ رہے تھے 90 دن مجال ہے. جو کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار تھا یا مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا خان صاحب کے ایسے ذہن میں آیا ہوگا یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو خان صاحب کی مشاورت کے بغیر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر خان صاحب کی مشاورت ہے. اگر ان کی مشاورت ہے تو پھر تو یہ آئین شکنی خود بھی کر رہے ہیں یار. یہ دوسروں کو کیا الزام دے رہے تھے کہ یہ آئین شکن ہے اور انہوں نے آئین شکنی کر دی ہے. کسی طرف تو آئے نا. دیکھیں پہلے عدالت کو سیدھا ہونا پڑے گا. عدالت پہلے فل کورٹ بنائے, فل کورٹ یہ مینڈیٹری کر دے کہ حکومت اور پی ٹی آئی اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں تاریخ کا. ہو جائے گا نا. نہیں بات سنیں, یہ تو عدالت بہت دفعہ پہلے بھی بول چکی ہے نا کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں. کوئی تو عدالت کی بات پھر سلیکٹیولی ماننی ہے آپ نے کہ کوئی گل مان لو کوئی گل چھڑ دو. پوری بات ماننی چاہیے نا. بات ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دا اونلی وے آؤٹ از آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں. لیٹ دا فل کورٹ ڈیسائیڈ جو بھی ہے, چاہے وہ حکومت کو نہیں سوٹ کرتا, چاہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں سوٹ کرتا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا, جو بھی ہو اس کے اوپر پھر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دوسرا پھر ہے لڑائی آلریڈی ہو رہی ہے, لڑائی بڑھے گی. آپ نے اگر مجھ سے کہیں پوچھ لیا ہوتا کہ حکومت کے پاس آپشن کیا ہے تو میں آپ کو پھر بتاتا. اب پوچھ لیں. ہاں بالکل میں پوچھ لیتی ہوں, لیکن ایک اور سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہو جائے نا فل کورٹ والی چیز تو یہ عدالت کے کا جو تقدس ہے یا پھر اس کا امیج اس کی بحالی کے لیے بھی بہت زبردست قسم کی ایک موو ہوگی. اچھا اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپشن جو ہیں حکومت کے پاس کیا ہیں؟ دیکھیں حکومت کے پاس آپشن یہ ہے, جس طرح میں نے کہا کہ پہلے ریزولوشن پاس ہوئی ہے, اب سٹیک ہولڈر کو ایک جگہ لایا جا رہا ہے, ایک پیج پہ لایا جا رہا ہے, تو پھر ان کے پاس آپشن رہ جائے گا ریفرنسز کا. اچھا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف آلریڈی 5 ریفرنسز جا چکے ہیں اور کل کے اجلاس میں بھی, کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی, اور پی ڈی ایم اور نون لیگ کی قیادت نے بھی یہ اندیا دے دیا ہے کہ ہم ریفرنس بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ریفرنس جائیں گے تو پھر یہ بات بہت بڑھ جائے گی اور پھر یہ قابو میں جن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ حکومت آخری آپشن کی طرف جائے, چیف جسٹس should in the interest of the people of Pakistan constitute the full court and let the full court decide جو بھی ہے. لیکن آج اس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہوئی ہیں اس کا اگر ہم نے ذکر نہ کیا تو وہ بڑی زیادتی ہوگی. اور میں ناظرین کو ایک بات اور بتاتا رہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ایک راز کی بات آپ کو بتانی ہے. میری جو عائشہ میری جو اینکر ہیں اس کے حوالے سے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ جو پروسیڈنگ اس وقت ہو رہی ہیں اس میں آج سب سے بڑی تقریر جو تھی وہ شازیہ مری کی تھی. شازیہ مری صاحبہ نے کیا کچھ کہا ہے وہ تو چھوڑ دیں. ایک تو انہوں نے اپنی پوری ہسٹری ریکال کی ہے کہ کس طریقے سے یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ عدالتی طور پہ ظلم و ستم ہوتا رہا, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر تھا, چاہے وہ بے نظیر کا بم بلاسٹ میں ان کی جان کا جانا تھا, ان کی شہادت تھی.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک انصاف نہیں ملا. میرے خیال سے دے آر جسٹیفائڈ. وہ کہتے ہیں اب بھی آپ سلیکٹیو انصاف کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. اور انہوں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں آج کیوں بار بار جو ہے خان صاحب کو منچورین لیڈر کہہ کے پکار رہی تھی. کیا ان کی مراد ہے وہ تو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کو غیر آئینی کہا گیا ہے, یعنی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے بھیجا اور کہا گیا کہ یہ غیر آئینی ہے. عدالت نے اس کے اوپر بھی کسی کو کچھ نہیں کہا. پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں تبدیلی کی اجازت دی. وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, جو نے بلاول بھٹو نے بھی بات کی تھی اس پہ, مریم بھی بولی تھی. تو آج کی یہ کافی ساری ہاسٹائل اسپیچ تھی شادیہ مری کی, بٹ شی لیٹ می سے شی اسپوک ویری ویل. صحیح. اور بھی لوگوں نے بات کی, وزیر اعظم صاحب نے بات کی, اور پھر انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ کہ ججز جو قانون جو ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا کریں. پھر نور عالم خان صاحب جو ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ آڈٹ کا مطالبہ جو ہے کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2010 سے سپریم کورٹ کا آڈٹ نہیں ہوا, چیف جسٹس کس قانون کے تحت آڈٹ نہیں کروا رہے ہیں. تو ایک بات اور بھی کہی یار, آپ بھی پھر نا بیچ میں سے کچھ نہ کچھ بات پی جاتی ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لیا کریں. ہاں یہ بھی کہا ہے, لیکن میں نے کہا نا چلیں آپ بھی اب دیکھیں نا, جب وہ کہتے ہیں نا بات چل نکلے گی تو دور تلک جائے گی. جب اس طرح کے پنگے ہوں گے آپس میں ایک دوسری طرف سے تو یہ بات اور بگڑ جائے گی. اس کو بگڑنے سے بچانا ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عجیب بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ سمن کیا تھا سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے خان صاحب سے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. قراردادوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے ختم نہیں ہوتے تو پھر کاہے سے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ اگر یہ کہہ دے کہ پاکستان کا نام کل تبدیل کرنا ہے تو بس کر دینا چاہیے. نہیں ہوگا نا, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کو روکے گا نا. تو میرے خیال سے اس تصادم کو مزید آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے. اس کے اوپر جتنی جلدی آپ قدغن لگا دیں گے اتنا ہی یہ اچھا ہوگا. بخاری صاحب آپ کو یعنی اس مسئلے کا حل فل کورٹ کے علاوہ اور کچھ اور کوئی حل ہے ہی نہیں, باقی تصادم ہی تصادم ہے. آگے چلو. ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب, عدالتیں اور ریلیف, میرے خیال میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ اس کے بارے میں اکٹھی بات ہوتی ہے. اب تو 8 مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور ہوئی آج. اچھا دن تھا آج خان صاحب کے. دیکھیے کل اور آج کے بیچ جو کچھ ہوا ہے خان صاحب کے حوالے سے اس پر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. حالانکہ ان کے پاس تو صرف گئی تھی کہ جی آپ ان کی ضمانت لے لیں, آپ ان کو یعنی گرفتاری سے ان کو بچنے کے لیے ان کی ضمانت لے لی جائے. لیکن وہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا یہ تو کیس ہی نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹ بینک کا کسی نے بیان نہیں لیا, اسٹیٹ بینک نے کسی کو الزام نہیں دیا, یہ ہے یہ ہے. وہ سن کے لگا یہ کہ بس فارن فنڈنگ تو دفن. آج اس کے اوپر وہ بولے تھے جو ایس ایس بابر صاحب جو ہیں, اکبر ایس بابر, انہوں نے کہا کہ یہ کیس اتنی گھمبیر اور سنگین نوعیت کا ہے کہ اس کو جملوں سے ریمارکس سے اٹھا کے نہیں پھینکا جا سکتا. ان کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پروون, اٹ ہیز ٹیکن 8 years ٹو فارمولیٹ دس کیس. ویسے اتنا جو ہے سمپل ہوتا تو میرے خیال میں کافی دیر پہلے ختم ہو جاتا, پھر اس کے اوپر جو ہے اسٹے لینے کا یا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ سپریم کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی ذرا آبزرویشن سنیں. چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایسا ریلیف تو نہیں دے سکتے نا جو کل کو اللہ دیتا آ جائے تو اس کو بھی دینا. اچھا, اس سے پہلے ایک اور چیز تھی. اس سے پہلے وکیل صاحب نے کہا تھا کہ عید تک آپ خان صاحب کو نہیں تنگ کریں, استثناء دے دیں آپ خان صاحب کو. تو پھر انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی عدالت سے, انہوں نے ایک طرح سے حکم دیا تھا دیکھیں بھائی عید تک نہیں آنا اسی. اچھا ٹھیک ہے. ان کا اچھا نہیں پھر قسطوں میں لے لیں آپ, پہلے 18 اپریل تک دے دیا, پھر اس کے بعد دوبارہ دے دیں گے. جانا نہیں ہے انہوں نے ان کورٹس میں جہاں کیسز ڈینجرس نوعیت کے ہیں وہاں خان صاحب نہیں جائیں گے, اور وہ اپنی ضد کے اوپر قائم ہیں, اور عدلیہ ٹوٹلی اپاہج ہے اس کے حوالے سے. صحیح. اچھا یہ بتائیں مجھے آج کہ یہ اللہ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا کا بہت ذکر کیا ہے. یہ انہوں نے اسیوم کیا ہے کہ ایک عام آدمی کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں اللہ دیتا سے. اللہ دیتا کو نہیں ملے گا اس طرح کا انصاف جس طرح کا خان صاحب کو مل رہا ہے. دور دور آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ اللہ دیتے کو چھوڑیے, یہ جو باقی دیتے ہیں جو سیاسی اسٹالورٹس ہیں ان کو بھی نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیے یہ آصف علی زرداری کو ملا, یہ فریال تارپور کو ملا, یہ نواز شریف کو ملا, یہ شہباز شریف کو ملا, یہ حمزہ شہباز کو ملا, یہ مریم نواز کو ملا, یہ سعد رفیق کو ملا, یہ اس کے بھائی سلمان رفیق کو ملا. مجھے بتائیں یہ نہال ہاشمی کو ملا, یہ طلال چودھری کو ملا. کیا بات کرتے ہیں آپ, مذاق اڑ رہا ہے.
انصاف اس طرح ہوتے ہیں. دس از what justice is called. یہ ون سائڈڈ جسٹس از نو ایک جسٹس. اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے ویسے انہوں نے کہا کہ کیا کسی اللہ دیتی کی پیشی کے لیے عدالتیں ترلے منتیں کر سقتی ہیں؟ مطلب یہ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ اس وقت عدالتوں کی اپنی پریسٹیج کا مسئلہ ہے. اس وقت جو قانون ہے اور جو آئین ہے اس کے پرویل کرنے کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس طرح کی انڈیو فیورز دیں گے, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, ذرا مجھے آپ بولنے دیجئے اس پہ. ذرا عدالتوں میں پیش ہونے کے سٹائل تو ملاحظہ کریں. شروع ہو جائیں جناب آپ پہلے سب سے جوڈیشل کمپلیکس میں, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں, پھر اس کے بعد دوبارہ جوڈیشل کمپلیکس میں, پھر سپریم کورٹ میں, پھر الیکشن کمیشن میں, پھر لاہور ہائی کورٹ میں. از دیٹ دا اسٹائل کہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر گنے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ احاطے میں آپ نے ٹی وی کیمراز توڑ دیے ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز, آپ نے گیٹ توڑ دیا ہے, آپ ترانے گا رہے ہیں, احاطے کے اندر ترانے لگے ہوئے ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے. از دیٹ دا اسٹائل آف کمنگ ٹو دا کورٹس؟ آر یو انکریجنگ کہ دوسرے بھی یہی کریں؟ یہ لینڈ مافیا کے لوگ جو ہیں, یہ جو مختلف مافیاز ہیں, وہ 100 بندہ رکھ لیں بس. جتنے بھی سارے یہ جو اشتہاری ہیں ان کو گنوں کے لائسنس لے دیں, ان کو ساتھ لے کے جائیں عدالت میں. عدالت کے جج کی ضرورت ہے کہ فیصلہ کر جائے اس کی مرضی کے خلاف. از دیٹ وٹ یو آر گوئنگ ٹو پروو؟ از دیٹ وٹ دا لا از؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ملک کے قانون کو. وہی جس کو وہ گا رہے تھے, وہ فلیکسز لگا کے اپنی ٹریکٹر ٹرالیز پر, آپ نے دیکھا کیا کہا ٹائمز میگزین نے؟ از دیٹ یو وانٹ پاکستان ٹو بی پروجیکٹڈ لائک؟ ان ایکسیپٹیبل. میں بتا رہا ہوں, میں آواز نہیں بلند کر رہا, یہ آوازیں ابھی اٹھیں گی. ابھی تو ان بچوں کو پتہ نہیں چل رہا ان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, جو صبح سے شام تک نعرے لگا رہے ہیں اور سوشل میڈیا ہینڈلنگ کر رہے ہیں. وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں سارے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, ان کے والدین کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ایک وقت آئے گا اتنے وہ یعنی دلیر اور نڈر ہو جائیں گے, خان صاحب کی بھی نہیں سنیں گے. That will be the most dangerous part of our political life. یہ میں کہہ رہا ہوں, میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں دوسروں کو فرشتہ ثابت نہیں کر رہا. میں تو جو کچھ ہوتا دیکھ رہا ہوں اس کے آنے والے وقت کے لیے اندیشے بیان کر رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہے. ویلکم بیک جی. بات کریں گے ایک بڑے افسوسناک واقعے کے حوالے سے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فورسز نے دھاوا بولا اور پھر مناظر جو ہمارے سامنے آئے وہ انتہائی افسوسناک اور دل کو درد دینے والے تھے. غزہ پر راکٹ حملہ ہوا, 350 فلسطینی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے, 12 زخمی ہوئے. کس طریقے سے نمازیوں کو ان کی نماز کے دوران جو ہے اب وہ دھکے دیے گئے اور مارا پیٹا گیا, وہ بھی ہم نے جو ہے بالکل دیکھا ہے. بخاری صاحب, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یقیناً رمضان کے مہینے میں دوسرا مسلمان وہاں پر اپنی عبادات جو ہیں وہ کر رہے تھے, اور نماز کے بیچ میں جس طرح سے نمازوں کا ایسا سلوک کیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر کس طرف چیزوں کو لے کے جائے گا؟ ایک تو اوور آل جنرلی جس طریقے سے معاشرے کے اندر یہ انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے, یا پھر ایک دوسرے کے لیے پیشنس اور صبر کا خاتمہ ہے, وہ بھی یقیناً جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں, یقینی طور پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے. یہ مناظر دیکھ کے صرف آدمی خون کے آنسو رو سکتا ہے. لیکن مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ یہ مناظر جو پوری دنیا میں جا رہے ہیں, یہ امیجز جو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, میں اس کا ماتم تو کیا کروں. وہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں, جو یورپ کے لوگ ہیں, جو بہت بڑے مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے, ان کے ضمیر خاموش ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اس سے. ان کے اپنی مرضی کے کسی ملک کے اندر اگر کسی ایک کے اوپر گن کوئی تان لے تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. کوئی 2 شخص زخمی ہو جائیں کسی ایک پبلک فرے میں تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. لیکن یہ دیکھ کے ان کی آنکھیں خاموش ہیں. اس کے اوپر تو میں بعد میں بات کروں گا, لیکن ذرا پہلے اپنوں کا ماتم کر لیں میرے خیال سے. کدھر ہے جی وہ مسلم امہ کیا کر رہی ہے؟ ان کا درد محسوس کر رہی ہے؟ نہیں جناب, وہ کھول رہی ہے سفارت خانے, وہ شروع کر رہی ہے تجارت, وہ کر رہی ہے تسلیم اسرائیل کو, اور نہ صرف تسلیم کر رہی ہے بلکہ مسلم ممالک کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ بھی تسلیم کر لیں. یہ عرب لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے, یہ عرب لیگ کہاں سوئی ہوئی تھی اتنے عرصے سے؟ یہ ظلم کوئی نیا ہے؟ یہ ظلم کوئی تازہ ہو رہا ہے؟ فلسطینی تو جانو کہ قربانیاں دے رہے ہیں ایک طویل عرصے سے, 1948 سے, جب ان کی اپنی سرزمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا غیر ملکی طاقتوں نے, اور پورے ویسٹ نے اس کو سپانسر کیا.
اب یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مسلم امہ کے ممالک اور پوری یورپی دنیا اور امریکہ جو ہے مل ملا کے ان کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر کہیں کوئی اجلاس ہوتا ہے وہاں سے ابسین کر جاتے ہیں سارے مامے بڑے جو ہیں انسانی حقوق کے, انہیں دکھائی نہیں دیتا, انہیں تو کشمیر میں بھی دکھائی نہیں دیتا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا, چاہے وہ مسلم امہ ہے, چاہے وہ یورپ ہے, چاہے وہ امریکہ ہے. لیکن مجھے اپنے ملک سے بھی شکایت ہے. میرا فارن آفس کیا کر رہا ہے, ہم نے بھی بڑی دیر سے کشمیر اور یہ اصل میں تو ماشاءاللہ یہ عمران خان صاحب جو آپ کے بہت چہیتے وزیر اعظم تھے, یہ ان کے دور سے شروع ہوا کہ ایک بے حسی تھی جو چھائی رہی پورے کے پورے ان کے ٹینیور کے اوپر. کشمیر کا جو 5 اگست 2019 میں جو الحاق ہوا ہندوستان کے ساتھ, کیا کبھی پہلے اس کو یہ جرت تھی؟ دعائیں کس نے مانگی تھی مودی کے الیکٹ ہونے کی کہ اس کے آنے کے بعد الیکٹ ہو کے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ بولو نا کیا نام تھا اس شخص کا؟ ہاں جی, خان صاحب نے بالکل کہا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اچھی امید کا اظہار کیا تھا کہ شاید مودی صاحب آئیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں. اچھا OIC انفیکٹو ہو گئی. OIC کے بارے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ اٹس این امپورٹنٹ آرگنائزیشن. اچھا, تو اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن سبسیکوینٹلی ہم نے اسی آرگنائزیشن میں دیکھا جس کا پاکستان ایک ریگولر ممبر ہے کہ وہاں پر ہندوستان کی جو فارن منسٹر تھی اس کو اسپیشلی مدعو کیا گیا اس کی سمٹ اجلاس میں, اور سشما سوراج صاحبہ وہاں براجمان ہوئی جس کا ہمارے فارن منسٹر نے پھر بائیکاٹ کیا. تو یہ تو ہے رویہ جناب مسلمان ممالک کا اور مسلم امہ کا ان کی طرف. ایک آواز البتہ جو اٹھی ہے اس کا ہم نے ذکر نہ کیا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی, وہ ہے جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں. ان کے والد ان کے والد جو تھے ٹروڈو وہ بھی اسی طریقے سے کھل کے بات کرتے تھے, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ کھل کے بات کی ہے, اس کی مذمت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں اس کی تشویش ہے اور جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آواز اٹھی ہے پورے یعنی مغربی دنیا سے اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے بقایا صاحب یہ جو ہنگامی اجلاس ہے اس کے اوپر مجھے بتائے گا کہ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ قاہرہ میں بلایا جا رہا ہے اور سفارتی مہم چلانے کا اعلان ہوا ہے, کتنا ایفیکٹو لگ رہا ہے؟ دیکھیے جو لفظی جنگ ہے نا یہ تو کہیں کبھی کسی چیز کو کسی کنارے پر لے کے جاتی ہی نہیں ہے. عرب لیگ یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یعنی OIC کا جو رابطہ کانفرنس ہے اس کی, جس طرح کشمیر کے اوپر بھی ہے اسی طرح فلسطین پہ بھی ہے, تو رابطہ کمیٹی جو ہے کیا کیا انہوں نے؟ ہم ان کی کوئی بازگشت نہیں سکتے جب تک کوئی بڑا ظلم نہیں ہو جاتا ان علاقوں میں, کشمیر ہو فلسطین ہو, تو کبھی ان کا ذکر آتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے عرب لیگ نے کچھ اور بھی کیا پیس ڈیز میں؟ کوئی OIC نے کوئی موو چلائی ہو, کوئی پاکستان کے سفارت خانے نے کوئی موو چلا دی ہو؟ مجھے بتائیے کیا لگتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کے ڈیلیگیشن بھیجیں آپ دنیا بھر کے کیپٹلز میں اور بتائیں ان سے کہ ہندوستان نے کس طرح ریاستی جبر کے تحت جو ہے وہ کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, وہاں کے جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, یہی کچھ وہاں ہو رہا ہے. پوری نسل کشی کا پروسیس شروع ہے فلسطینیوں کی اور کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی. سب کے سب یا بے شرمی اور بے غیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ صورتحال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ راستے نہ روکے گئے, ان کا ہاتھ نہ روکا گیا, تو یہ رویہ یہ روش پھیل کے دیگر علاقوں میں بھی جائے گی جہاں پر مسلمان آبادیاں ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا یہ کھلواڑ جو ہے اس کے اوپر ہر آواز اٹھنی چاہیے. مجھے یاد ہے جب ہم جوان تھے, میں آپ کو بتاؤں کہ 30-40 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک گولی اگر ہوا میں چلتی تھی کشمیر میں یا فلسطین میں تو پاکستان کے شہروں کی گلیاں اور سڑکیں ابل پڑتی تھی احتجاج میں. کدھر ہیں وہ لوگ؟ اب کیا ہوا؟ یہ جو بے حسی ہے, یہ جو لاپرواہی ہے, یہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, یہ سب سے بڑی سازش ہے کشمیریوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے. اچھا بخاری صاحب, پچھلے دنوں یہ پاکستان اسرائیل سے کوئی تجارت نہیں کر رہا, یہ ڈینائل جو ہے وہ دینا پڑا سفارت خانے کو. اس سے پہلے بھی ایک کہانی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور پھر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد بھی جو ہے وہ پیش کی گئی تھی. دیکھیے اسرائیل کے حوالے سے دو چیزیں بہت واضح طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر ہونے والے ظلم کو جسٹیفائی قرار دے اور فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر خاموش رہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان
اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا اسرائیل کو جب تک فلسطین اپنی مملکت نہیں مل جائے گی. یہ کنڈیشن میں نے نہیں لگائی, یہ فادر آف دا نیشن نے لگائی تھی, یہ قائد اعظم نے کہا تھا. ہم کتنے بے حس لوگ ہیں یار, ہم اپنے فور فادرز کی کمٹمنٹ بھی بھول گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کشمیر کا ایشو یونائٹڈ نیشن میں کون لے کے گیا تھا؟ پنڈت نہرو. اور اسی کی موو کی ہوئی ریزولوشن پر یہ طے ہوا تھا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے طے کر لیں. کدھر ہے عالمی ضمیر؟ کدھر ہیں جناب وہ انسانی حقوق کے بہت بڑے ٹھیکیدار؟ یہی حال فلسطینیوں کا بھی ہے. مگر ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں آزادی کی جدوجہد ایک دفعہ سرفیس کر جائے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے بغیر کبھی ختم نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, کیونکہ جب یونائٹڈ نیشن بنی تھی تو تعداد ملکوں کی 45 تھی, پھر وہ 95 ہوئی, پھر 141 ہوئی, آج پتہ کتنی ہے؟ 200 سے اوپر ہے. تو کہاں سے آئے یہ ملک؟ یہ آزادی کی تحریکوں کے نتیجے میں جنم لیے ہیں. تو یہ بھی ایک دن آئے گا, ہم نہیں لیکن ہمارے آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ کشمیر بھی آزاد ہے اور فلسطین بھی آزاد ہے. بہت شکریہ جی بخاری صاحب. پروگرام کو وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ